शालोम अलैकुम, मैं हूं मुख्तार मीम शिलो और हम आपको अपनी बाइबल क्लास मसाहत तौरात में खुश आमदीद कहते हैं। सो आपको याद होगा पिछली बार हम बात कर रहे थे कि तूफ़ान नूह जो था वो किस तरह से गुज़रा और जब बुज़ुर्ग नूह अपने ख़ानदान समेत कश्ती से बाहर निकला तो तब तक ज़मीन पूरे तौर पर सूख गई थी। ठीक है जी। सो आज हम उससे अगली बात पर आए हैं। तरतीब के अतबार से हम कोशिश कर रहे हैं तौरात का सर्वे पढ़ने की, और जितनी बातें हमने पहले की आप उनको पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। सो आइए आज का हवाला हम पढ़ते हैं। पैदाइश की किताब उसका 8वां बाब उसकी 15वीं से 19वीं आयत। लिखा है, तब खुदा ने नूह से कहा कि कश्ती से बाहर निकला तू और तेरे साथ तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरे बेटों की बीवियां, और उन जानदारों को भी बाहर निकाल ला जो तेरे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चौपाए, क्या ज़मीन के रेंगने वाले जानदार, ताकि वो ज़मीन पर से बचे दें और बार बार हों और ज़मीन पर बढ़ जाएं। तब नूह अपनी बीवी और अपने बेटों और अपने बेटों की बीवियों के साथ बाहर निकला, और सब जानवर, सब रेंगने वाले जानदार, सब परिंदे और सब जो ज़मीन पर चलते हैं अपनी अपनी जिन्स के साथ कश्ती से निकल गए। खुदाम की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन आमीन। सो अगला अभी मरहला या पोर्शन हमारे साथ सामने है तौरात का कि फिर क्या हुआ। और पीछे अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि जब कश्ती तैयार हो गई तो खुदा ने नूह से कहा कि कश्ती में आ, और तूफ़ान आने के तकरीबन एक हफ़्ता पहले वो कश्ती में आ गई थी। फिर सारा हमने मंजर डिस्कस किया। तो अभी कश्ती से बाहर आने की बात भी खुदा ने की है। पिछली आयतों में हमने पढ़ा था कि ज़मीन सूख गई थी, फिर उसने दोबारा क्या किया, ज़मीन बिल्कुल सूख गई थी, और तब भी वो अभी कश्ती से बाहर नहीं आया खुद। ठीक है, जब पहले खुदा ने कहा कश्ती में आ, वो कश्ती में आया और खुदा ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसने कश्ती की छत खोल कर कौवे और कबूतरी को उड़ाया था, दरवाज़ा नहीं खोला, दरवाज़ा बाहर से बंद था। तो अब जब खुदा कह रहा है कश्ती से बाहर आ, तो क्या मतलब हुआ, खुदा दरवाज़ा खुद खोल रहा है। ठीक है कि नहीं जी सर। सो ये है अभी वक्त, और नूह, उसका ख़ानदान और उसके साथ बाकी जो चौपाए हैं, जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, जो भी हैं कश्ती में रखे गए थे, वो भी बाहर आ गए हैं। और यहाँ हमने आखिरी आयत पढ़ी है, अपनी अपनी जिन्स के मुआफ़िक कश्ती से बाहर निकल गए। ये है आज के मैसेज की आप समझें तमहीद। सर यहाँ से चौथी तख्ती का आगाज़ होता है। चौथी तख्ती का आगाज़ तो पीछे से हो गया। अच्छा, ठीक। हाँ जी, ठीक है। अगर आप देखें, ये भी उसी में आ रहा था। हाँ, ये अभी 10वें बाब तक उसी तख्ती में आता है। अच्छा, ठीक है। तीसरी तख्ती जो थी हमने पढ़ा था पैदाइश 5वें बाब की तीसरी आयत से लेकर छठे बाब की 9वीं आयत तक थी, बल्कि 9वीं आयत का पहला हिस्सा। तो छठे बाब की 9वीं आयत के दूसरे हिस्से से लेकर आगे 10वें बाब तक ये तख्ती जाती है। और ये तख्ती किनसे मुंसलिक है, नूह के बेटों से। सो तूफान का जो अहवाल है नूह के बेटों की तख्ती पर लिखा है। हो सकता है नूह ने लिखा हो सकता है बेटों ने, बहरहाल सारा खानदान इसमें इन्वॉल्व है। सो आज के इस हिस्से की या मसाहत तौरात के आज के पोर्शन की पहली बात क्या है कि जब वो कश्ती से बाहर निकला है तो उसने खुदा की शुक्रगुजारी की। याद रहेगा। आइए पढ़ते हैं हम अगला वाला पैदाइश की किताब 8वां बाब 20वीं से 22वीं आयत। लिखा है, तब नूह ने खुदामंद यानी यहोवा के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चुपायों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बे पर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं, और खुदामंद यानी यहोवा ने उनकी राहत अंगेज़ खुशबू ली। और खुदामंद यानी यहोवा ने अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है
اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے۔ یہ اگلا مرحلہ ہے جو میں نے ابھی بات کی کہ سب سے پہلے اس نے کیا کیا، بولیے، شکر گزاری، ذرا اونچا بولیں، شکر گزاری۔ ہم تو جب کسی ایسے مرحلے سے باہر نکلتے ہیں تو شکر گزاری نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، ہم ایک دیگ پکاتے ہیں اور بانٹ دیتے ہیں لوگوں کو۔ اور کئی دفعہ لوگوں نے مجھے کہا جی آئیں شکر گزاری کی عبادت پر کلام سنانا ہے، تو میں کئی دفعہ انکار کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں کہتا ہوں شکر گزاری آپ کس کی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی۔ تو میں کہ آپ دیگ پکا کر تو لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، خدا کے لیے کیا کیا آپ نے؟ لیکن یہاں پر جو ہو رہی ہے شکر گزاری، یہ خدا کے لیے ہوگی، لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ تو آپ سمجھیں کہ نوح سے نئی دنیا کا آغاز ہوا، تو نئی دنیا کا آغاز جب ہوا ہے تو شکر گزاری سے ہوا ہے، اور نوح نے کیا کیا ہے؟ خدا کے لیے مذبح بنایا ہے، یہوہ کے لیے مذبح بنایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس مذبح پر اس نے کیا کیا ہے؟ سوختنی قربانیاں چڑھائی۔ تو کہتے ہیں لوگ کہ قربانی کا جو لفظ ہے، آپ لکھنا چاہیں اپنے نوٹس میں تو لکھ سکتے ہیں، یہ قرب سے نکلا ہے، قرب یا قربت۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی دینے سے قربانی دینے والا اور قربانی قبول کرنے والا ایک دوسرے کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ اور انگریزی میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اٹونمنٹ، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کفارہ۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹونمنٹ کا مطلب ہے ایٹ ون، یعنی ایک ہو جانا۔ جب کفارہ دیا جاتا ہے اور کفارہ پھر قبول بھی ہو جاتا ہے تو پھر کفارہ دینے والا اور کفارہ قبول کرنے والا ایک ہو جاتے ہیں۔ اور کفارہ جو ہے قربانی کی عملی شکل کو پیش کرتا ہے اردو زبان میں۔ اور ابھی ہم بات کریں کہ کیوں اس نے ایسا کیا۔ شکر گزاری زبانی کلام نہیں سی ہو سکتی، ہو سکتی تھی نا، ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ایسے ہی، دل کی دعا کر لیے، دل میں اس خدا کو یاد کرے کافی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہوتا بائبل کی زبان میں۔ تو اس نے کیا کیا جی؟ ہم نے پڑھا ہے نوح نے یہوہ کے لیے مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ایک سے زیادہ قربانیاں ہیں، یہ قربانی نہیں ہے، مختلف نوعیت ہے، ٹھیک ہے، یہاں بے شک نہیں لکھا گیا۔ تو اس کے لیے میں نے جو ریسرچ کی وہ میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جانیں کہ کیسی قربانیاں تھیں ایک سے زیادہ۔ تو دو طرح کی اس نے سوختنی قربانیاں چڑھائی تھیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے والوں کو کافی ہماری ویڈیو سے ٹینشن ہونی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یار کتوں نے میں نے لگا دیں، لیکن سیکھنے کے لیے پھر جاننا چاہیے نا۔ کئی دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے استاد محترم مسلم ضیاء صاحب کہتے تھے کہ اگر آپ عہد نامہ اول کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھیں یہودیوں سے کیا سمجھتے ہیں۔ سو یہاں پر یہ حوالہ پڑھ کر ہم نہیں جان سکتے کہ سوختنی قربانیاں کس طرح کی تھیں اور کیوں تھیں، ایک سے زیادہ، ایک ہی کافی نہیں تھی۔ سو جوبری کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دو طرح کی قربانیاں تھیں۔ یہ جوبری کی کتاب کی باتیں کہتے ہیں کہ خدا نے فرشتے کے ذریعے موسیٰ پر ظاہر کی تھی۔ تو جوبری کی کتاب کہتی ہے کہ ان سوختنی قربانیوں میں جو پہلی سوختنی قربانی تھی وہ خدا کی خوشنودی کے لیے تھی، خدا کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے جی، تاکہ خدا جو ہے نوح سے خوش ہو۔ اور جوبری کی کتاب کہتی ہے کہ اس پہلی سوختنی قربانی کے لیے نوح نے کیا کیا؟ اس نے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک برا، ایک میمنا، نمک، جوان فاختہ اور کمری لے کر ایک سوختنی قربانی چڑھائی۔ اور یہ جو وضاحت جوبری کی کتاب میں لکھی ہے یہ اس لیے ہمیں ٹھیک لگ رہی ہے کیونکہ بائبل اس کی وضاحت کرتی ہے۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ، یہ ہے 8واں باب، ذرا 21ویں آیت دیکھیں۔ اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو دی۔ کیا مطلب؟ خدا خوش ہو گیا۔ اور بعد میں یہ سوختنی قربانی موسوی قربانیوں کا بڑا خاص حصہ بن گئی۔ اور آپ اگر احبار 6 باب کی 13ویں آیت پڑھیں تو خدا نے کہا کہ سوختنی قربانی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے
پیتل کے مذبے پر آگ ہمیشہ جلتی رہے. یعنی لوگ آتے رہیں، خوشبو جلاتے رہیں خدا کی خوشنودی کے لیے، کبھی یہ آگ بجھنے نہ پائے. اور میں واضح طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہ موسوی شریعت سے پہلے اس قربانی کا آغاز کس سے ہوا؟ نوح سے. لیکن عام طور پر ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. کیا خیال ہے، کرتے کبھی آپ نے سنا ہو کہ نوح نے پہلی قربانی چڑھائی تھی جو شریعت میں آ گئی بعد میں؟ لیکن ایسا ہے، دیکھیں شریعت میں بعد میں آئی ہیں، اس نے پہلے کہا. اور جوبلی کی کتاب اس کی وضاحت کرتی ہے. اور بعد میں جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک خاص قربانی بن گئی باقی قربانیوں کے ساتھ. تو شریعت میں لکھا گیا کہ قربانی جو گزرانے والا شخص ہے وہ اپنی توفیق کے مطابق بے عیب نر جانور یعنی بیل، برا، مینڈا، کبوتر یا فاختہ لے کر خیمہ اجتماع اور بعد میں ہیکل کے دروازے پر آتا تھا. پھر وہ جانور کے سر پر ہاتھ رکھتا تاکہ جانور اس کی خاطر کفارہ دے، اور اس کے بعد وہ جانور کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر یا ہیکل کے دروازے پر ذبح کر دیتے تھے، اور کہن اس کا خون لے کر مذبے کے گردا گرد چھڑکتا تھا، اور پھر اس جانور کو اس مذبے پر آ کر پورے کا پورا جلا دیتا تھا. اس کا گوشت کھاتے نہیں تھے. اور بعد میں خدا نے حکم دیا، جیسے میں نے ابھی بتایا، کہ پیتل کے مذبے پر آگ ہمیشہ جلتی رہے، اور حکم دیا گیا کہ صبح و شام 2 بڑے خدا کے حضور سوختگی قربانی کے لیے چڑھائے جائیں. گنتی کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 3 سے 6 آیت میں آپ یہ بات پڑھ سکتے ہیں. اور یہ اس لیے صبح و شام 2 بڑے سوختگی قربانی کے لیے چڑھائے جائیں کیونکہ وہ لوگ جو ہیں قومی طور پر یہوہ الوہیم کے لیے مخصوص ہیں. تو اپنے خدا کی خوشنودی کے لیے وہ صبح و شام یہ کرتے رہیں پریکٹس، تاکہ خدا ان سے راضی رہے. بہت سے لوگ ہیں جو پرانے نامے کو نہیں پڑھنا پسند کرتے اور کہتے وہ تو یہودیوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں تھا. تو ابھی بھی سوختگی قربانی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں اس کو نئے نامے کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں میرے ساتھ رومیو کا خط اس کا 12واں باب اس کی 1 اور 2 آیت. پولس کہتا ہے، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو، ذرا غور سے سنیے گا، جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. یہ ہے مسیحی کلیسیا کو سوختگی قربانی کے طور پر اپنا پیش کرنا. کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا. سانو دسیا نہیں جاتا کہ بات جاری کرنا چاہیے. کیا اتوار کی عبادت ہے، آئیں ہم گیت گائیں گے. اگر لوگ ابھی نہیں پہنچے تو ہم 35 گیت گائیں گے. جتنی دیر لوگ نہیں آتے ہم گیت گاتے رہتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں آپ جی بھائی دعا کریں کلام کے لیے، وہ بیماروں کے لیے دعا کر دیتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے مناجات کیا ہے، شکر گزاری کیا ہے. ایسے ہی ہم کون سا زبور گانا ہے، کون سا گیت گانا ہے، کون سا میسج ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ تو اگر ہم کسی کو کہیں جی اپنا بدن پیش کریں، جی پولس کہہ رہا ہے، انجیل کہتی ہے سوختگی قربانی کے طور پر، تو اوکھا کم نہیں، تو پھر تو کوئی بات واسطے نہیں آئے گا. تو نوح کی طرح اگر ہم چاہتے ہیں خدا ہم سے راضی ہو جائے ہمارے خاندان سے، تو اپنا بدن دے نا، نظر کرنا، نظر چڑھا دینا نا. جو مذبے پہ رکھ دیا جاتا ہے جل جاتا ہے تو وہ واپس تھوڑی جاتا ہے بعد. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو پہلی بات زندہ، پاک اور خدا کو پسند ہیں. ایسے بدن پہلے تو زندہ ہونے چاہیے نا. کیا لکھا گیا سقدیس کی کلیسیا کے پادری کو مکاشفہ میں؟ تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ. تو ہم اور زندہ کے بعد اگلی بات کیا ہے جی؟ پاک بھی ہوں. اور سب سے جو خطرناک بات ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ وہ خدا کو پسند بھی آ جائے. اگر ہم زندہ خود کو کہہ رہے ہیں پر وہ زندہ نہیں ہے، پاک کہہ رہے ہیں تو پاک نہیں ہے، تو خدا کو پسند ہی نہیں آ گیا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ نوح قربانی چڑھا رہا ہے، خدا کو پسند نہیں آتی تو فائدہ کیا ہے؟ آئیے دوسری بات پہ آتے ہیں. جوبلی کتاب کہتی ہے جی دوسری سوختگی قربانی تھی زمین کے کفارے کے لیے. ہے نا جی بات؟
زمین کے کفارے کے لیے. اور اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ جوبلی کتاب کہتی ہے بزرگ نوح نے بڑا ذبح کیا اور اس کے خون سے زمین کی ساری لعنت اور بدی کا کفارہ ادا کیا، کیونکہ کشتی میں سے باہر نکلنے والے افراد کے علاوہ روئے زمین کی ہر ایک چیز ناپاک اور داغدار تھی. ایسا ہے نا؟ نوح کے علاوہ، اس کی فیملی کے علاوہ سارے گنہگار تھے. زمین بھی، خدا نے کہا زمین بدی سے بھر گئی ہے اور میں سب کو ہی مٹا دوں گا، اور اس نے ایسا کر دیا. تو ابھی نئی زمین پہ ایک طرح سے انہوں نے قدم رکھا طوفان کے بعد. تو آپ سمجھے نئی زمین کے لیے وہ کفارہ دے رہا ہے. اگر ہمیں کہا جائے کہ ہم نیا گھر بناتے ہیں اس کا کفارہ تو آگے دے گے، ایسے ہی کرنے ہیں. زیادہ سے زیادہ کی کریں گے؟ نواں گھر بنا کے ہوتے کالی ہانڈی بدھی پا کے بدے دیتے کرتے ہیں نا، بولے کالی ہانڈی کی کرے گی. زبیر کیا کہتا ہے؟ اگر یہ ہوا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت بس ہے. تو بس یہ ساڑھے واسطے، کیونکہ یہ ہوا کو تو ہم شریک نہیں کرنا چاہتے نا، اپنے توڑ کے کر دے گے. نہیں، اگر کوئی گاڑی لیتا ہے تو وہ گاڑی کے ساتھ ایک چھوٹی بچے کی جوتی باندھ لیتا ہے یا کالا کپڑا باندھ دینے پیچھے گاڑی سے. یہ ڈرامے. تو انجیل کے مطابق، پولس کے مطابق اگر ہم چاہتے ہیں تو اپنا آپ پیش کریں، اور اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر مخصوص ہو تو پھر گھر کے لیے سوکھنے کی قربانی دیں. اس نے پوری زمین کے لیے دی کیونکہ پوری زمین کا ذمہ دار تھا نا وہ. دوسرا آدم اسے کہتے ہیں لوگ، آدم ثانی. اور جوبلی کی کتاب کے مطابق یہ بھی نوح نے عین خدا کی رضامندی سے کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا. کیونکہ اگلی باتیں بتاتی ہیں کہ جیسے خدا کی خوشنودی کے لیے اس نے پہلی سوکھنے قربانی چڑھائی تو ہم نے پڑھا خدا نے راحت انگیز خوشبو لی، خدا مان گیا. ایسے ہی یہاں بھی ہوا، زمین کے کفارے کو بھی خدا نے مان لیا. تو کیا ہم اگر اپنا گھر مخصوص کریں خدا مان لے گا کہ ہاں میں جہاں رہوں گا آپ کے ساتھ؟ پڑھائی تو کبھی پوچھے ہی نہیں نا کہ خدا بھی رہے گا ساڑھے نال کے. کیا گھر بناتے ہیں، یہ فلاں کا کمرہ، یہ فلاں کا کمرہ، یہ کچن، یہ واش روم، یہ فلاں. کبھی یہ بھی کہ ہم یہاں بیٹھ کر دعا کریں گے، یہاں خدا کے ساتھ بیٹھیں گے، خدا آئے گا ہمارے پاس. کبھی ایسا کرتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ دیکھیں نیٹ پہ تو بہت سے ایسے انڈین جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ جب گھر ڈیزائن کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا حصہ رکھتے ہیں یہ مندر کے لیے، گھر میں مندر کے لیے. ہندو. پر ہم تو نہیں ایسا کرتے. گھر میں چھوٹا سا کمرہ ایسا بھی ہو جہاں ہم دعا کر سکیں جا کر، بالکل نہیں کرتے. تو کیا کریں؟ خیال ہے خدا خوش ہو جائے گا گھر سے؟ مشکل ہے. اور یہ بات جو میں نے ابھی کی کہ نوح نے زمین کا کفارہ دیا، سوکھنے قربانی دی، تو خدا خوش ہو گیا اس قربانی سے. اور آئیے اگلی آیت کیا کہتی ہے، دیکھیے. یہ 8 باب کی 21 آیت کا دوسرا حصہ ہے. اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے. خدا مان گیا نا کہ نوح جو قربانی چڑھا رہا ہے زمین کے کفارے کے لیے، اب میں زمین کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا. تو کیا خدا ہمارے لیے مان جاتا ہے کہ میں آپ کو اگلی زندگی میں تحفظ دوں گا، میں آپ کے گھر کو محفوظ رکھوں گا ہر بلا سے؟ بولیں اوکھا کام ہے. کیونکہ جب ہمیں نہیں وہ مانتا، ہمیں نہیں پسند کرتا تو کر دوں ساڑھے نو کی کرنا ہمیں. ٹھیک ہے. کیا ہم کہتے ہیں زبور 91 میں تو پالی تیرے ڈیل چاتی بھی نہیں پائے گی، پر ساڑھے تو رہی ہے نا، کیونکہ اسی تے رکھیا ہوں نال. ٹھیک. باپ دادا کی جو بد کرداری ہے، جو باپ دادا کی باتیں ہیں، ہم چھوڑنے نہیں چاہتے. ظاہری یا چھپ کر جمعرات کو کونے میں چراغ بھی جلا دیتے ہیں، میٹھے چول بھی بانٹ دینے ہیں، اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں. یہ کچھ وقت پہلے میں نے ہرپے میں کنونشن پر کلام سنایا تھا، میں نے کافی ڈیٹیل سے باتیں کی، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. خیر، تو کیا ہے جی، خدا مان گیا اس کفارے کو بھی. تو جوبلی کی کتاب کے مطابق 2 طرح کی سوکھتی قربانیاں چڑھائی گئی تھیں، ایک نوح کی خوشنودی کے لیے، ایک زمین کی بحالی کے لیے، اور خدا مان گیا. اور خدا نے کہا اب میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ کیا کہا خدا نے؟ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، اور دن اور رات موقوف نہ ہوں گے. سب کچھ خوشحالی سے ہو جائے گا.
اگلی بات میں آنے سے پہلے سوال ہے تو کیجیے. یہ میں اس لیے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہم اپنی زمین کے لیے، ہم اپنے ملک کے لیے لانتی ہوں. مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ کو برا لگے تو. ہو سکتا ہے ہماری زمین ہمارے لیے لانتی ہو. کئی دفعہ لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں یا اپنے گھر بنا کے رہتے ہیں تو کہتے ہیں گھر ذرا پاک ہے جی. کیوں بھاری ہوتا ہے؟ بولیں بھائی دیپ کیا ہوا؟ بولیں. نہیں بولنا چاہتے ہیں، چلیں آپ کی مرضی. لیکن آگے جانے کے لیے، کیونکہ نوح جو ہے نئی دنیا کا نمائندہ ہے، دونوں باتیں کلیئر ہونی چاہیے، ہم خود اور جہاں بود و باش کرتے ہیں وہ بھی. اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ میں نہیں کہہ رہا، بائبل کہہ رہی ہے. جب وہ ملک مصر میں تھے، اس کے بعد باہر نکلے. ملک مصر کو غلامی کا گھر کہا جاتا ہے عام طور پر. جب وہ کنعان میں جا رہے تھے تو خدا نے انہیں خاص بات کی. آئیے میرے ساتھ دیکھیں. امید ہے کہ اسے آپ مجھ پہ اعتراض نہیں کریں گے، بائبل کی بات کو سمجھیں گے. احبار کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 24ویں سے 30ویں آیت لکھا ہے، تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن قوموں کو میں تیرے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں. خدا کہتا ہے، اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگلے دیتا ہے. ملک اپنے باشندوں کو اگل رہا ہے کیونکہ ناپاکی آ گئی. لہذا تم میرے آئین اور احکام کو ماننا، اور تم میں سے کوئی، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، جو تمہیں بود و باش رکھتا ہو، ان مکروہات میں سے کسی کام کو نہ کرے، کیونکہ اس ملک کے باشندوں نے جو تم سے پہلے تھے یہ سب مکروہ کام کیے ہیں اور ملک آلودہ ہو گیا ہے. سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا، اسی طرح تم بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے. کیونکہ جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھی ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا اور ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا. میں خداوند یعنی یہوہ. جن 7-8 قوموں کو نکالا گیا، خدا نے کہا کیوں نکال دیا میں؟ کیا قصور تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اس زمین پہ بدکاری پھیلا دی تھی. جیسے پانی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ سمندر جو ہے وہ مردہ چیز نہیں اندر رکھتا، باہر نکال دیتا ہے. زمین بھی نکال دیتی ہے، لیکن ہم آپ اس کے بارے میں بات نہیں ہم کرتے. بائبل کہتی ہے زمین اگل دیتی ہے. کیوں اگل دیا؟ سارے مکروہ کام کرتے تھے، تم نہ کرنا تمہیں بھی اگل دے گا. اور کیوں وہ بعد میں تیتر رہے قوموں میں؟ اگل دیا. ایسا نہیں کبھی بابل کی غلامی، کبھی کہیں، کبھی آج بھی ایسا ہی ہے. ابھی وہ جمع ہونے کی کوشش میں ہے دنیا بھر سے، پر ابھی بات نہیں گئی. انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو جس سے خدا نے روکا تھا. تو اگر ہماری زمین، ہمارا ملک، ہمارا گھر ہمارے لیے برکت کا باعث نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے جی. سوچئے گا. اشارہ کافی میرے خیال سے جو میں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے. ہم پہ اگر یعنی بیماریاں رہتی ہیں، ہمارے کاروبار میں مشکل آتی ہے، کسی اور وجہ سے حالات خراب ہیں، تو سوچئے گا کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اور استثناء 9 باب کی 5ویں آیت میں پھر بعد میں موسیٰ نے ان کو تلقین کی، خداوند تیرا خدا ان قوموں کی شرارت کے باعث ان کو تیرے آگے سے خارج کرتا ہے. شرارت، کیا شرارت تھی؟ نوح سے پہلے کیا شرارت ہو رہی تھی؟ زمین پر کون تھے؟ جبار. انہوں نے ظلم برپا کیا، انہوں نے شادیاں کی من پسند. پسند کی شادی کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر جس سے آپ شادی کرتے ہیں اس کو بھی تو پسند ہو نا، دونوں طرح سے پسند ہو نا. یہ کہ آپ کو پسند ہے تو پھر پسند یہ تو بات ٹھیک نہیں. اور خدا نے کہا، ہم نے پڑھا تھا کہ زمین بدی سے بھر گئی ہے. اتنی زیادہ بھر گئی تھی، خدا نے پانی سے پھر دھویا اسے، اور اتنا زیادہ پانی آیا 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی رہی. اور میں نے بتایا تھا کہ گرم پانی کی بارش تھی. ہم بھی کئی دفعہ فرش صاف کرنے کے لیے گرم پانی یوز کرتے ہیں، خدا نے بھی کیا. تو یہ باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہمیں اندازہ ہو کہ نوح نے کیوں زمین کا کفارہ دیا تھا. کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ ضرورت تھی
क्या अब ऐसा ना हो। اور یہاں پر میں نے ایک بات اپنے نوٹس میں لکھی ہے، ایک بائبل کا بڑا مشہور مورخ ہے، تاریخ نویس، اس کا نام ہے ہنری ایچ ہیلی. اس کی ایک بڑی مشہور ہینڈ بک ہے میرے پاس، اس کے دونوں ایڈیشن ہیں، اس میں سے میں نے پڑھا. وہ کہتا ہے بال، استارات اور دیگر کنانی دیوتاؤں کی پرستش بے اعتدال رنگ رلیوں پر مشتمل ہوتی تھی. ان کے مندر گھنونے کاموں کا مرکز ہوتے تھے. ان کی بد کرداری اس قدر سنگین ہو چکی تھی کہ آثار قدیمہ کے ماہرین کو بیشتر مقامات سے ایسے کئی مرتبان ملے ہیں جن میں بال دیوتا کے لیے قربان کیے جانے والے دودھ پیتے بچوں کی ہڈیاں بند تھیں. اور یہ علاقہ نوزائیدہ بچوں کا قبرستان دکھائی دیتا ہے. چونکہ کنانیہ اپنے دیوتاؤں کی پرستش کے دوران بد اخلاقی اور زناکاری کے علاوہ ان کے سامنے اپنے پیلوٹوں کو قربان کرنے سے بھی درگزر نہ کرتے تھے، لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ ملک کنعان قومی سطح پر بڑی حد تک سدوم اور عمورہ کی مانند ہو گیا تھا. کیا ایسی غلاظت اور صفاقی سے بھرپور تہذیب و تمدن کو زیادہ عرصے تک قائم رہنے کا حق حاصل تھا؟ کنعانی شہروں کی کھدائی کرنے والے ماہرین آثار قدیمہ حیران ہیں کہ خدا نے انہیں اتنی دیر تک کیوں قائم رہنے دیا. مرتبانوں میں بچوں کی ہڈیاں تھیں جنہیں ابھی دودھ پیتے بچوں کو قربان کر دیا گیا تھا اس دیوتا کے آگے جس کا نام مولک تھا. اور ایسے اس کے ہاتھ آگے ہوتے تھے، اور یہ جو انگلیاں ہیں ہاتھوں کی، یہ لوہے کی نوکیلی انگلیاں ہوتی تھیں، اور ایسے بازو پہ یہ رکھا جاتا تھا بچہ. اور جب وہ بچہ رکھا جاتا تھا اس سے بدھ کے اس طرح ہاتھوں میں، تو نیچے بدھ کی آگ لائی جاتی تھی. جب آگ جلتی تھی ایسے انگلیاں ایسے مڑتی رہتی تھی، ہاتھ مڑتے رہتے تھے، اور لوگ دار انگلیاں جو تھیں بچے کے جسم میں پیوست ہو جاتی تھی اور لہو نکلتا تھا، اور بچہ چیخیں مارتا تھا. پر بچے کی چیخیں نہ سنائی دیں تو زور زور سے وہ ڈھول پیٹتے تھے، اور بعد میں ان کو مرتبانوں میں بند کر کے دفن کر دیا جاتا تھا. قربانی قبول ہو تو یہ ہڈیاں ملی. خدا نے کہا تم ایسا مت کرنا جی، پر انہوں نے ایسا کیا. آپ شمالی سلطنت کو دیکھیں اور جو اسرائیل کی تاریخ ہے اس کو پڑھیں تو انہوں نے ایسا کیا. اس لیے خدا نے ان کو ملکوں میں تتر بتر کر دیا تھا. ٹھیک ہے، بطور پاکستانی مسیح قوم ہم اگر مشکل میں ہیں تو ذرا سوچیے گا. میں وضاحت نہیں کر رہا، آپ سمجھدار ہیں، سوچیے گا. ہم جو پاکستان بنتے وقت 20% تھے، ابھی کیوں 1.5% ہو گئے؟ سوچیے گا. سو جبلی کتاب کہتی ہے جی 2 طرح کی قربانی چڑھائی گئی تھی کشتی سے باہر نکلنے کے بعد. ایک تھی نوح نے اپنی فیملی کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، اور دوسری زمین کی بحالی کے لیے کفارے کے طور پر. سوال ہے تو کیجیے جی پلیز. اگلی بات ہے کہ نوح کی دونوں قربانیاں قبول ہو گئی کیونکہ اس کے بعد خدا نے اسے برکت دی تھی. اگر قبول نہ ہوتی تو برکت نہیں ملتی. جی کیا خیال ہے؟ خدا مانتا تو برکت دیتا. آئیے اگلا حصہ دیکھتے ہیں. پیدائش کی کتاب اس کا 9واں باب، اس کی پہلی 7 آیتیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ آیتیں نا ایک ایک کر کے نا جو ہم پڑھے ہیں 7 ہیں، لیکن بیچ میں تھوڑا گیپ بھی ہے ان ٹائم کا. ضروری نہیں کہ آج ہی قربانی دی ہے یا آج ہی ساری قربانیاں دے دی ہیں، یا آج ہی قربانی دی ہے تو آج ہی برکت مل گئی، ایسا نہیں ہے. کچھ وقت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو اگلا واقعہ ہے پیدائش 9واں باب پہلی سے 7ویں آیت. لکھا ہے، ذرا دیکھیے گا میرے ساتھ. اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بار بار ہو اور بڑھو اور زمین کو کیا کرو؟ معمور کرو. ذرا غور کریں، یہی برکت تو آدم اور حوا کو ملی تھی نا. جی سر. تو پر وہ نہیں انہوں نے مانا، دوبارہ برکت ملی. اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا. کیسی بات ہے؟ جانور پھاڑ لیتے تھے. اور میں دیکھ رہا تھا ایک شخص کا بیان، پاکستان کا گرانی فرد تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جہاں چاہیں چلے جاتے ہیں، اتنی چیزیں ایجاد کر دیتے ہیں، ایسے جانوروں سے پنگا لے لیتے ہیں، انہوں نے کوئی ڈر نہیں لگتا، انہوں نے کوئی نیچے بڑھ جائے، سانو چپٹ جانا ہے. تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا، اور یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے، اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئی ہیں. ہر چلتا پھرتا جانور تمہارے کھانے کو ہوگا. ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا. میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا. آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بہن سے لوں گا. جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے.
اور دوبارہ برکت ہے، اور تم بار بار ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ۔ دونوں قربانیاں قبول ہو گئیں اور خدا نے ان کے لیے کلمات برکت دیے جو آدم سے بھی زیادہ ہیں۔ تو ہم اگر اپنی عبادت میں آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، شکر گزاری پیش کرتے ہیں، تو ہماری بحالی کی نہیں آتی؟ کیوں؟ ہو سکتا ہے ہماری جو قربانی قبول ہی نہ ہوئی ہو، ہماری زندگی، ہمارا خاندان قبول ہی نہ کیا گیا ہو۔ اسی لیے جب ہم کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، ہم چرچ میں لے کے آتے ہیں پادری صاحب کے پاس، وہ اس پر ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اس کے لیے برکت چاہتے ہیں، منڈے نو پھر نظر لگ جاتی۔ کیوں ہوتا ہے نا؟ کیوں ہوتا ہے؟ کیا وہ جو برکت دے گا خدا کا خادم نہیں؟ کیا جہاں برکت دی گئی وہ خدا کا گھر نہیں ہے؟ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ سوچنے کی، آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ سو آخری بات پہ آنے سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی چلیں آگے چلتے ہیں ہم۔ اس کے بعد خدا نے نوح اور اس کی اولاد اور تمام مخلوقات کے ساتھ عہد باندھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے آپ دیکھیں میرے ساتھ، یہ کافی لمبا حوالہ ہے، پیدائش کی کتاب 9واں باب اس کی 8ویں سے 17 آیت تک ہے، لیکن ہم کچھ آیتیں پڑھتے ہیں۔ اور لکھا ہے، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے جانور، یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے عہد کرتا ہوں۔ یعنی ہمیں کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ خدا نے مخلوقات کے ساتھ بھی عہد باندھا تھا، ہم سمجھتے شاید نوح کے ساتھ ہی باندھا تھا، مخلوقات کے ساتھ۔ میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت دار پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ اور یہ ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا، اور یہ کمان بادل میں ہوگی، اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جانداروں کے درمیان ہے۔ بس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں۔ عہد باندھ دیا جی، سوختی قربانیاں چڑھائی گئیں، برکت ملی، اور اب کیا ہوا؟ عہد باندھا گیا ہے۔ اور جوبلی کی کتاب کہتی ہے کہ یہ عہد جب باندھا گیا تھا تو خدا نے پھر کہا کہ اس عہد کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا سال بعد۔ کبھی بتایا گیا؟ بولیے نہیں۔ اور ابھی میں جو وضاحت پیش کروں گا آپ ضرور میری بات کے ساتھ متفق ہوں گے کہ ایسا تھا۔ اور جوبلی کتاب کہتی ہے کہ یہ جو عہد، جو باتیں ابھی خدا نے کی ہیں، جو نوح نے تختی پہ لکھ دی، یہ آسمانی تختیوں میں درج اور مقرر کیا گیا کہ وہ ہر سال اس مہینے میں ہفتوں کی عید منایا کریں، اور خدا کی بزرگی اور تعظیم کے پیش نظر سال بسال اس کی تجدید کرتے رہیں۔ ہفتوں کی عید کس کو کہتے پتہ؟ بعد میں جو عیدیں مقرر کی گئی ان میں ہفتوں کی عید بھی تھی، اور وہ کہتی ہے جوبلی کتاب یہاں سے شروع ہوئی ہفتوں کی عید، اس عہد کو یاد کرنے کے لیے جو خدا نے انسانوں کے ساتھ اور مخلوقات کے ساتھ باندھا تھا، اس کو یاد کرنے کے لیے ہر سال وہ عید مناتے تھے، ہفتوں کی عید، اسے عید پینتیکوست کہتے ہیں۔ کبھی بتایا کسی نے کہ عید پینتیکوست سے اس بات کو یاد کرنے کے لیے منائی جاتی ہے؟ ہمیں تو نہیں کسی نے بتایا کبھی، پر جوبلی کتاب نے بتایا۔ اور اس طرح سے جیسے میں نے کہا کہ کشتی سے نکلنے کے بعد ہی سارا کچھ نہیں ہوا، ٹائم تھوڑا سا آگے گیا تو یہ وقت تھوڑا اور آگے گزرا، تو خدا نے کا بھی عہد باندھا تھا۔ جوبلی کتاب کے ساتھ ہم متفق ہوں تو وہ کہتی ہے کہ خدا نے جو زمین پہ باتیں لکھی گئی ہیں نوح کی تختی میں، یہ باتیں آسمان کی تختی پر لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم عبرانی کلاس پہ بات کر رہے تھے تو میں نے زبور کا حوالہ دیا، وہ کہتا ہے اے یہوہ تیرا کلام آسمان میں ہمیشہ تک قائم ہے، جو ہمارے ہاتھوں میں یہ آسمان پر بھی لکھا ہوا ہے، کوئی بدل نہیں سکتا اسے۔ تو خدا نے جو عہد باندھا
عہد کی یہی ہوتی ہے نا بات خوبصورت کہ دونوں پارٹیوں کے پاس عہد ہو. جی تو ہمیں تو لکھ کر دے دیا نوح کو اس نے, تو اپنے پاس لکھنا اس نے. تو وہ کہتی ہے جھوٹی کتاب کہ آسمانی تختیوں میں بھی لکھا گیا تھا یہ, اور یہ لکھا گیا تھا کہ سال بسال اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اگر ہم ہفتوں کی عید کی بات کرتے ہیں جب شروع کی گئی تو یہ مہینہ ہے عبرانی کیلنڈر کا سیوان, اور سیوان جو ہے یہ مئی اور جون کے درمیان میں آتا ہے. عبرانی کیلنڈر کی مذہبی ترتیب میں تیسرا اور سرکاری ترتیب میں 9واں مہینہ ہے, اور عید پینتی کوسٹ آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یعنی شریعت میں یہ باتیں لکھی ہیں, آپ لکھنا چاہیں والا تو لکھ سکتے ہیں, بعد میں پڑھ لینا. خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اس کی 22ویں آیت, احبار کی کتاب 23واں باب 15ویں سے 21ویں آیت میں. اور اس عید کو ہفتوں کی عید کہتے ہیں, اور نئے عہد نامے میں اس عید کو عید پینتی کوسٹ کہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سوختی قربانی کو پولس نے نئے عہد نامے کے ساتھ جوڑا کہ ہمیں اپنے بدن پیش کرنے ہیں. اسی طرح عید پینتی کوسٹ کو بھی نئے عہد نامے میں پاگوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے, کیونکہ مقدس اگسٹین کہتا تھا کہ نیا عہد نامہ پرانے کی وضاحت کرتا ہے. تو کرتا ہے, ہمیں پتا ہو نہ پتا ہو, لیکن اس لیے میں کوشش کرتا ہوں پرانے عہد نامے کی بات کر کے ساتھ نئے عہد نامے کی بات بھی آپ کے سامنے رکھوں. ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے. اور عید پینتی کوسٹ پر کیا ہوا تھا؟ روح القدس نازل ہوا تھا. یا آپ ایسا کہیں کہ وہ عہد جو خدا کے بیٹے کے ذریعے قائم کیا گیا تھا, جب یسوع نے آخری فصح منائی اس کے بعد اس نے نئی تقریب کا آغاز کیا جسے ہم عشائر بانی کہتے ہیں, یوخرسٹ کہتے ہیں. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے پیالہ لیا اور اس نے کہا یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے. تو وہ نیا عہد جو خدا کے بیٹے کے لہو سے جوڑا گیا تھا اس کی تصدیق اور اس کی تجدید عید پینتی کوسٹ پر ہوئی جب پاک کو نازل کیا گیا تھا. یہی ہم کہتے ہیں نا, جب کوئی توبہ کرتا ہے, بپتسمہ لیتا ہے پانی کا, تو اسے پاگوں کا بپتسمہ ملتا ہے, پاگوں کی معمولی ملتی ہے, پاگوں کی مہر لگتی ہے, مسح کیا جاتا ہے. تو عہد کی تجدید بھی پاگوں کے ساتھ ہوئی. سو وہ عہد جو نوح کے ساتھ تھا اس کی تجدید پینتی کوسٹ پر ہوئی. تو کیا ہم اس عہد میں داخل ہیں؟ زمین کی بحالی میں تو ہم شریک ہو گئے. کیا پاکوں کے ذریعے سے اس عہد میں شامل ہو گئے؟ بولیں. ہم عید پینتی کوسٹ تو نہیں مناتے یہودیوں کی طرح, پر جب پاک نازل ہوا اس کو مناتے ہیں. کچھ کلیسیوں میں لوگ مناتے ہیں, لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیوں مناتے ہیں. میں نے کبھی نہیں سنا کہ وہ اس بات کو یاد کرتے ہوئے منائیں جو ہم نوح کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہوا, سنا کبھی آپ نے؟ نہیں. پر جوبلی کی کتاب کا شکریہ, وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیوں یہ ہفتوں کی عید منائی جاتی تھی. اس صحت کو یاد کرنے کے لیے کہ خدا نے کہا دوبارہ میں ایسا طوفان نہیں لے کے آؤں گا, تمہارے ساتھ وعدہ ہے جب بادل آئیں گے, بارش ہوگی, تو میں اپنی کمان بھی ساتھ بھیج دوں گا, تمہیں یاد لائے گی کہ میں ہوں یہاں, طوفان نہیں آ رہا, تم محفوظ رہو. ٹھیک ہے جی. سو یہ تھی آج کی کلاس. ہم نے اگلی بات کی کہ جب نوح کشتی سے باہر آیا, خدا نے اسے کہا باہر آ, پھر اس نے شکر گزاری کی, اور شکر گزاری کے لیے اس نے سوختی قربانیاں پیش کی. پہلا حصہ ہے قربانیوں کا, اس نے اپنی خوشنودی کے لیے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے اس نے قربانی پیش کی, اور خدا نے اس کی راحت انگیز خوشبو لی. دوسرا حصہ اس نے زمین کی بحالی کے لیے قربانی پیش کی, خدا نے اس کو بھی قبول کیا, اور خدا نے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا جو میں نے ابھی کیا. اور تیسری بات کہ ہم دیکھا کہ خدا نے نوح اور اس کے خاندان کو برکت دی, وہی برکت جو آدم کو ملی ہوا کو اس کے زیادہ مل گئی. اور آخری بات ہم نے پڑھی کہ خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. سو دعا سے پہلے ایک سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں.